नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर खुश आमदीद कहते हैं। इस्तकबाल है मौलाना साहब तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से। नाज़रीन आप सबका भी खैर मक़दम है आपके अपने प्रोग्राम में। आज आप जैसा कि जानते हैं कि रबी अव्वल के ताल्लुक़ से हमारा जो ख़ास मौजू चल रहा है वो सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कल मुख्तलिफ बातें कुछ मौलाना साहब के ताल्लुक़ से हवाले से आप सब तक पहुँची। रसूल पाक की पैदाइश से पहले के वाक़यात, आज उससे आगे के वाक़यात बयान करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत या आपके औसाफ, आपके ख़साइल, आपके आदात, इन सब को बयान करने के लिए एक वसी बाब चाहिए। एक बहुत लंबा, एक जिसको कह सकते हैं कि लंबा सिलसिला है और इसे मुख्तसर वक्त में समेटना नामुमकिन है। अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हैं, आपकी अज़मत को देखते हैं, तो इसके दो पहलू हैं। एक तो बहैसियत नबी, दूसरे बहैसियत इंसान। बहैसियत इंसान भी इसकी दो शाखें हैं, दो ज़ुमरे हैं। यानी आपकी जो रूहानियात का ताल्लुक़ है, जो रूहानी जो औसाफ व कमालात हैं, और दूसरे बहैसियत इंसानी मामलात के आपके रूहानी मकाम व मर्तबे या अज़मत के बारे में बयान तो दरकिनार है, इसका फ़हम शऊर या इदराक भी मुश्किल है, नामुमकिन है। कुछ बातें शायद अंबिया कर सकें, लेकिन चूँकि ख़ुद आप नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं, तो आपसे बढ़कर किसका मकाम व मर्तबा हो सकता है। इसलिए आपके बारे में जो भी कहा जाए वो सिर्फ उसको कहने के लिए परवरदिगार की ज़ुबान चाहिए। तो हम अपनी आजिज़ बयानी से कुछ बातें आप सब तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने कल मौलाना साहब से जाना था, सुना था कि आमुल फ़ील जो कहलाता है, अब्रहा का जो वाक़या जिसमें हुआ, उसी में आपकी पैदाइश हुई। और कहीं इख्तलाफ मिलता है, कुछ लोग कहते हैं कि 9 रबी अव्वल, लेकिन जमहूर उलमा का इत्तफ़ाक़ इस बात पर है कि 12 रबी अव्वल को आपकी पैदाइश हुई, यकुम आमुल फ़ील, और 22 अप्रैल 571 ईस्वी बरोज़ पीर। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलूद मसऊद के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह हज़रत आमिना के घर में अल्लाह ताला ने ये चाँद उतारा, उस वक्त क्या हालात थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हम बचपन देखते हैं मौलाना साहब, वो आम बच्चों से किस हद तक मुख्तलिफ था, इस बारे में आपका बयान चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करने के लिए जो एक तहम्मुल, जो एक ताकत, जो एक वाक़फ़ियत, जो इदराक चाहिए, वो मैं समझता हूँ किसी के पास भी नहीं है। हम जैसा एक मामूली आदमी क्या बयान कर सकता है। शेख सादी ने जो बात कही थी कि बादत खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, उसकी बड़ाई कौन बयान कर सकता है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, जिसको परवरदिगार ये कहे कि हम आपका नाम बहुत बुलंद कर दिया है, उसकी अज़मत को कौन बयान कर सकता है। गालिब ने बयान न करने और बयान से माजरत करके ही बयान किया है। वो कहते हैं गालिब सनाए ख्वाजा बेयज़दां गुज़ाश्ते हैं, गालिब सनाए ख्वाजा बेयज़दां गुज़ाश्ते हैं, कहाँ ज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद अस्त। वही ज़ात पाक जो है मोहम्मद का मकाम व मर्तबा पहचानती है। कोई और अगर इस बारे में कुछ बोलता है तो वो अपनी हद से आगे तजावुज़ कर रहा है। हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, जो सिलसिला नक्शबंदिया के बहुत ऊँचे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने भी इस सिलसिले में कई अशार कहे हैं और उन्होंने भी आखिर में यही कहा है कि जो चीज़ तुम्हारे इख्तियार से बाहर है उस बारे में कोशिश करना जो है ये एक फजूल कोशिश है। इसलिए इस बात को अल्लाह के हवाले करो और तुम अपने मकाम और हैसियत से आगे कुछ न बोलो। तो सही बात यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत पैगम्बर, वो तो मकाम पैगम्बर ही जाने, कोई पैगम्बर हो तो उनको पहचाने, लेकिन बहैसियत इंसान जिन लोगों ने पहचाना, बहैसियत एक आला अखलाक के हामिल के हैसियत से जिन लोगों ने जाना, और आला अखलाक भी छोड़ दीजिए, आम इंसान जिस तरह से पेश आते हैं उस तरह से भी जिन लोगों ने देखा, उन्होंने पूरी इंसानियत के मुंतखब लोगों में नंबर 1 पर जिसको मकाम दिया है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये मकाम देने वाले और ये फहरिस्त मरतब करने वाले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में नहीं हैं। बिल्कुल दूसरे लोग भी इस बात को तस्लीम करते हैं, मुखालिफीन है, मोतरज़ीन हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने कहा है कि फ़ज़ल वो है अल-फ़ज़ल मा शहीदत बिहिल आदाउ, असल फजीलत वो है जिस दुश्मन भी गवाही दें। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के सिलसिले में न बोलना ही असल में एतराफ़ है। आजिज़ बयानी हमारा साहब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ के लिए जैसे कहा है कि मुँह में ज़ुबान चाहिए परवरदिगार की,
ہماری زبان جو ہے وہ بہت عاجز ہے کہ ہم کوئی بات کہہ سکیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کر سکیں، تعریف کر سکیں، توصیف کر سکیں. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ رسول پاک کی سیرت کے بارے میں معترضین نے بھی جو ہے وہ اعتراف کیا ہے. The 100 ایک بک ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی، جس میں انہوں نے سب سے پہلا مقام رسول پاک پہلا مقام دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ مسلمان نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبری کے معترفین میں نہیں ہے. ایک ایسا آدمی یہ تسلیم کر رہا ہے ایک عام انسان کی حیثیت سے، جو اس کے کارنامے ہیں، جو انسانیت کے اوپر اس کے احسانات ہیں، جو انسانیت کو اس نے جو میسج دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، جو نمونہ انسانیت کے لیے اس نے پیش کیا ہے، اس لحاظ سے نمبر 1 پر ہیں. پیغمبری کا معاملہ الگ ہے، وہ پیغمبری کی بات نہیں کر رہا ہے، اعلیٰ اخلاق کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے ان اوصاف کی جو ایک عام انسان کے پوری انسانیت کے لحاظ سے جو اعلیٰ اخلاق اور جو احسانات ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں، قرآن میں فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ہم رسول پاک کے اسوہ کے بارے میں بھی جانیں گے، لیکن بات چونکہ ہو رہی ہے ان کی ولادت کی مولانا صاحب، تو جو نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پشت در پشت، نسل در نسل ہوتا ہوا حضرت اسماعیل اور پھر حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تک پہنچتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں. ولادت سے کچھ پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، جب وہ تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے اور واپس میں وہ یثرب جو ان کا رشتہ دار تھے، سسرالی رشتہ دار تھے، وہ وہاں رکے کچھ دن، وہ بیمار رہے اور انتقال ہو گیا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے مولانا صاحب. جی ہاں، باپ موجود ہی نہیں تھے. بالکل. یعنی حمل کے زمانے میں ہی جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت میں گھر کے خاندان کے بزرگ کی حیثیت سے جناب عبد المطلب تھے. جب وہ پیدا ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو جب اطلاع دی گئی تو وہ گھر میں آئے اور اپنے پوتے کو لے کر. عجیب بات یہ ہے کہ جناب عبد المطلب بھی یتیمی کی زندگی گزار چکے تھے. اچھا. ہاں، ان کا جو بچپن تھا وہ بھی یتیمی میں گزرا تھا، اس لیے وہ اپنے پوتے کی یتیمی کا درد سب سے زیادہ سمجھ سکتے تھے. وہ ان کو لے کر کعبۃ اللہ میں آئے اور دعا کی، اور یہی دعا کی کہ پروردگار یہ بچہ جو ہے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو، اس کے اندر وہ خوبیاں ہوں جو سارے انسانیت اس کو تسلیم کرے. اس طرح کی دعائیں انہوں نے کی. اور 7ویں دن انہوں نے جانور ذبح کرائے اور سارے قریش کی دعوت دی. یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، شکم مادر میں تھے، تو اس وقت انہوں نے کسی فرشتے سے سنا تھا یا ان کے دل میں یہ القاء ہوا تھا کہ اس بچے کا نام احمد رکھنا. حضرت عبد المطلب نے نام محمد رکھا. دونوں نام اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے بہت ہی قدر و منزلت والے ہیں. ادھر احمد ہے جو اللہ کی تعریف کرنے والا ہے، یہاں محمد ہے جو کہ جس کی لوگ تعریف کریں. بالکل. تو لوگوں نے جب حضرت عبد المطلب سے دریافت کیا اس نام کے بارے میں کہ نامانوس سا نام ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بچے کو کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے پوری دنیا میں. یہ نام بالکل نامانوس تھا مولانا صاحب. اصل میں یہ جو احمد نام رکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ آسمانوں میں میرا نام احمد ہے اور دنیا میں میرا نام محمد ہے. اور یہ نام احمد جو ہے وہ ان کی اماں جان کو کسی خواب کے ذریعے کسی طرح سے بشارت دی گئی تھی کہ تمہارے رحم میں جو بچہ ہے اس کا نام احمد رکھنا. حضرت عیسیٰ نے بھی بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا. بعد اسمہ احمد. قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد پیغمبر آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا. تو یہ نام جو ہے پہلے سے معلوم تھا. اور یہ نام جو محمد رکھا یہ جناب عبد المطلب نے رکھا. اور اس کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ تعریف جو روئے زمین پر کسی ایک انسان کی گئی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر آپ صرف کتابوں کی فہرست بنائیں اور نعت گویوں کی فہرست بنائیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی ہیں، تو اہل اسلام ہی نہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، سب لوگ، ہر شخص کی تعریفیں ہیں، نعتیں کہی ہیں انہوں نے اپنے اپنی زبانوں میں. اور یہ سلسلہ آج تک نہیں رکا ہے اور کبھی رکے گا بھی نہیں. ہر آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے اپنی زبان کو مقام و مرتبہ دینا چاہتا ہے. بالکل مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ فرش سے عرش تک ہے. اللہ اور اس کے فرشتے بھی رسول پاک پر درود بھیجتے ہیں. تو مولانا صاحب، ہم رسول پاک کا جب بچپن دیکھتے ہیں، بچپن سے ہی آپ کے یعنی آپ کی پیدائش کے وقت بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی پیدائش بھی غیر معمولی طور پر دوسرے بچوں سے الگ تھی. آپ مختون پیدا ہوئے، آپ کی جو نال تھی وہ والدہ کے جو ہے جسم سے جدا تھی اور بالکل ہر طرح کی آلائش سے پاک تھے. آپ جب پیدا ہوئے تو کہتے ہیں کہ چاروں طرف خوشبو پھیل گئی، پورا ایک نور کا عالم تھا، ایک حالہ تھا جو آپ کو گھیرے ہوئے تھا. تو وہاں کے لوگ بھی حیران ہوئے، خاص طور پر آپ کی والدہ اور جو دایا تھیں آپ کے ساتھ. پھر یہ چیزیں
حضرت حلیمہ سعدیہ کو سفر میں بھی محسوس ہوئیں، کس طرح وہ یہاں آئیں اور رسول پاک کو لے کر گئیں، کیا کرامات تھی جو انہوں نے دیکھی؟ وہ ان کو جب وہ آئی ہیں تو اصل چیز یہ تھی کہ جتنے لوگ خوشحال لوگ ہوا کرتے تھے وہ اپنے بچے دیتے تھے، تو لے جانے والی عورتیں جو دودھ پلانے کے لیے قصبات سے آتی تھیں، دیہات سے آتی تھیں، وہ لے جاتی تھیں، زیادہ انعام ملتا تھا۔ جناب عبد المطلب کے مالی حالات، عزت و مرتبہ جو کچھ بھی تھا، لیکن مالی حالات بہت اچھے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ ان کے یہاں سے میں اگر کوئی بچہ لوں گی تو اس کا معاوضہ مجھے کوئی خاص نہیں ملے گا۔ لیکن آخر میں جب کچھ نہیں ملا تو وہ بچہ انہوں نے یتیم بچہ، انہیں معلوم تھا کہ یتیم بچہ ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے، دادا ہے، اس کے مالی حالات بھی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، پھر انہوں نے سوچا خالی جانے سے اچھا ہے یہی لے لوں۔ انہوں نے وہ بچہ لینا منظور کر لیا، اور وہ لے کے جب چلی ہیں تو ان کو خود حیرت تھی۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ جب وہ آئی تھی تو ان کی اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ ایک میاں بیوی اور ان کے ایک ساتھ ایک بچہ تھا، ان 3 یعنی 2.25 آدمیوں کو بھی لے جانے کے قابل نہیں تھی وہ اونٹنی۔ لیکن جب یہاں سے چلے ہیں تو اس اونٹنی کے اندر بھی جان آ گئی اور دودھ بھی اس کا بہت زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے راستے ہی میں اعتراف کیا جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ یہ ہو نہ ہو اس بچے کی برکت ہے۔ اور وہاں جانے کے بعد بھی جو ساری برکتیں اس علاقے میں، اپنی بکریوں میں، وہاں کے سارے حالات میں جو انہوں نے چیزیں دیکھی، بار بار وہ کہتی تھیں کہ یہ کوئی نہ کوئی خاص خوبی ہے اس بچے کی بات ہے یہ، ورنہ ہمارے پاس تو اونٹنی بھی ہماری کمزور تھی، ہمارے حالات بھی بہت کمزور تھے، اس کا دودھ ہم بچوں کے لیے ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا تھا، اب اتنا ہوتا تھا کہ سب پیٹ بھر کے پی لیں اور بھی بچ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں روز اول سے محسوس ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ بالکل صاحب، تقریباً 4 سال یا اس طرح کا کچھ عرصہ تھا جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارا، پھر وہ لے کر آئیں، اپنی والدہ کے ساتھ آپ رہنے لگے۔ طریقہ یہ تھا کہ ہر 6 مہینے میں جو خواتین لے جاتی تھیں بچوں کو ملانے آتی تھیں، وہ 6 مہینے کے بعد ملانے کے لیے ان کے ماں باپ کے ساتھ 2-4 دن 10-5 دن رہ کر پھر وہ دوبارہ لے کے جاتی تھیں۔ اس طرح وہ آتی رہیں جاتی رہیں، اور اس کے بعد جب وہ ٹائم پورا ہو گیا تقریباً 4 سال کی عمر میں ان کی والدہ نے بچے کو اپنے پاس بلا لیا تھا، اور شاید تقریباً 2 سال وہ رہے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ۔ اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ رخصت ہو گئیں۔ بالکل، باپ پہلے سے رخصت ہو گئے تھے، 6 سال کی عمر میں ماں رخصت ہو گئیں۔ اس کے بعد ان کو سنبھالنے والے جناب عبد المطلب تھے، اور وہ اپنے پوتے کو، چونکہ 24 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کا انتقال ہوا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے 24 سال کی عمر، کچھ بھی عمر نہیں ہوتی، وہ بھی سب سے چہیتے بیٹے، سب سے چہیتے بیٹے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس چہیتے بیٹے کا یتیم بچہ ہے، جتنی محبت جتنی شفقت ہو کم ہے، تو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اور جو سردار قریش کے ہوا کرتے تھے ان کی مجالس میں اپنے پاس بٹھاتے تھے، اور جب وہاں کے سردار کہتے تھے یہ کچھ شاید ہٹانے کے لیے تو کہتے تھے کہ میرا یہ بچہ بڑی شان و مرتبے والا ہے۔ نہیں، وہ ان کے الفاظ مجھے طبقات ابن سعد وغیرہ کے یاد ہیں، وہ کہتے تھے ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا جو ہے وہ سردار ہے، وہ بیٹھا ہے تو تکیے سے لگا کے بیٹھنے دو، وہ اس کے شان کا مرتبہ کا مقام ہے۔ اور واقعتاً یہ ہے کہ وہ کعبے کو، جس کعبے میں لے جا کے ان کے دادا جان نے دعا کی تھی، اس کعبے کا مقام و مرتبہ محفوظ کرنے میں بھی جو کارنامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ ناقابل تصور ہے۔ اس کارنامے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں مولانا صاحب، ایک چھوٹے سی عمر میں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و شعور کا جو عالم تھا اس کے بارے میں بتائیے۔ وہ چیز بڑی عجیب ہے، اور اسی وقت سے جو سمجھدار لوگ تھے عرب کے، انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے پوری قوم کے اوپر بڑا احسان کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا جب وہ کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے وہ، جی جی، اور کعبے کی تعمیر نو ہو رہی ہے، وہ سیلاب کی وجہ سے شاید اس کی عمارت خستہ حال ہو چکی، عمارت خستہ ہو گئی تھی، تو اس کو ہٹا کر اور اس کو پھر نئے سرے سے تعمیر ہو رہی تھی۔ بنیادیں وہی تھیں، اوپر سے پتھر اس کے رکھے جا رہے تھے، اور حجر اسود جو جس کا تقدس جو ہے روز اول سے سارے لوگ مانتے تھے، وہ پتھر اٹھا کے رکھنے کا مقام آ گیا تھا۔ وہ کون اٹھائے اس پر اختلاف ہو گیا۔ تلواریں نکل آئیں، تلواریں نکل آئیں، لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا قبیلہ زیادہ باعزت ہے، ہم اٹھائیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا جتھا مضبوط ہے، ہم اٹھائیں گے۔ اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ تعمیر آگے بڑھے، خون خرابی کی نوبت آ گئی تھی۔ تو ایک بڑے شخص نے، بوڑھے شخص نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ اس وقت شام بھی ہو گئی ہے، کام تو روک دو اس وقت میں، اور تم ایسا کرو کہ کل صبح سویرے جو آدمی سب سے پہلے یہاں آئے گا وہ اس کو فیصلہ کرے گا، وہ جو کچھ بھی فیصلہ کرے، چاہے وہ خود رکھ دے یا کسی کے حوالے کرے۔ اتفاق کی بات، ہم اسے اتفاق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی توجیہ نہیں ہوتی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے
نظام کے تحت یہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہونا تھا. جب لوگ آئے ہیں تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. تو آپ نے جب لوگوں نے دیکھا انہوں نے کہا یہ امین ہے, یہ شخص بہت اچھا ہے, یوں ہے, یہ اس کا فیصلہ کرنے کا حقدار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے بتایا کہ رات ایسی بات ہوئی تھی, تو اس معاملے میں اب یہ فیصلہ آپ کیجئے کہ یہ پتھر چاہے آپ اٹھائیں یا جس کو آپ کہیں وہ اٹھائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رحمت للعالمین جو ہیں ہر اعزاز کو, ہر تکریم کو, ہر مقام علو و شان کو اپنے لیے مخصوص نہیں کرنا چاہتے تھے, ساری دنیا کو تقسیم کرنا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں جو فیصلہ کروں گا سب لوگ منظور کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہم یہ پہلے سے طے کر چکے ہیں, جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی. یہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ اٹھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہے ہیں جی. اٹھا کے چادر کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے رکھا. بے شک. اور اس کے بعد آپ نے تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا, فلاں صاحب آپ آ جائیے, آپ آ جائیے, آپ آ جائیے. سب کو بلایا. جس قبیلے کے سردار کو بلا لیا پورے قبیلے کو عزت دے دی. بے شک. جس خاندان کے باپ کو دادا کو بلا لیا سارے خاندان کو عزت مل گئی, نمائندگی ہو گئی. نمائندگی ہو گئی. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اس چادر کو اٹھائیے. ان سب نے اٹھایا. آپ نے فرمایا سب کا اٹھانا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ سب نے کہا ہاں ہو گیا. اس کو اونچا اٹھا کے آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے اٹھا کے چادر پہ رکھا تھا اور آپ ہی نے چادر سے اٹھا کے دیوار کے اوپر رکھا. نصب کر دیا. رکھنے والے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, لیکن اس اعزاز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو شریک کیا. یہ ایک پہلا کارنامہ آیا جو جھگڑا ٹال بھی دیا, اعزاز تقسیم بھی کر دیا, اور جو اعزاز اللہ رب العالمین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کرنا تھا وہ بھی ہو گیا. بالکل صاحب, اسی لیے کہا گیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام جہانوں کے لیے رحمت عالم بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور یہ فیضان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا, زندگی کا, سیرت کا, کردار کا ہم دیکھتے ہیں انسانوں تک ہی محدود نہیں, ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے. چرند پرند, معمولی جانور, ہر شے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دیکھتے ہیں کہ قریب تر نظر آتی ہے. اپنا دکھ درد, ایک چڑیا کا درد بیان برداشت نہیں ہوتا, کسی اونٹ کا بلبلانا نہیں دیکھا جاتا ہے. تو آپ کی زندگی کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیان کے لیے ایک دفتر چاہیے. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بہت جلد حاضر ہوئے. ہاں کون ہے بھائی, اپنا نام بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے بھائی اپنی آپ فیڈر ڈاؤن کریے. بہن اپنا نام بتائیے. السلام علیکم. میرا نام سمیم. آپ کا نام شمیم. شمیم والا سے میرا نام. سوال بتائیے. میرے لڑکے کے پیٹ میں بہت جلن رہتی ہے, اون بھی سر میں. پیٹ میں جلن. اچھا دوسری کالر کون ہے؟ ارے بھائی خواجہ بیگم صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میں حیدرآباد سے بول رہی ہوں. پہلے تو السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام مولانا صاحب. کوشش کر رہی ہوں, میں بہت مشکل سے میرا کال کنیکٹ ہوا ہے آج.
میرے 3 سوال ہیں. جی بتائیے بہن. آپ فون لائن پہ رہیں گی تھوڑی دیر؟ فوراً آپ کو ہم آن ایئر لے رہے ہیں خواجہ بیگم صاحبہ. جی اچھی بات ہے. پلیز آپ تھوڑا 2 منٹ کا بھی شاید انتظار نہیں ہوگا آپ کو، اور اس سے پہلے ہی لے لیں گے. چلیں آن ایئر ہم ہو رہے ہیں، ریڈی ہو جائیے. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. خواجہ بیگم صاحبہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی بہن اپنا سوال بتائیے. مولانا صاحب پہلے تو میں ایک بات بولنا چاہ رہی ہوں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اس کی وجہ سے کافی لوگوں کو مدد ملتی ہے، ہماری پریشانیاں دور ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کیا پڑھیں کیا نہ کریں. بہت بہت شکریہ یہ پروگرام کے لیے، چینل کو. اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہم سب کو مل کر. جی بہن اب سوال بتائیں. 3 سوال ہیں مولانا صاحب. پہلا کہ میرے شوہر، ان کا نام فیصل فروخ ہے، کافی سال سے ہم لوگ دونوں پریشان ہیں. مالی حالت بہت خراب ہے ہماری. جب ہمارے پہلی بیٹی ہوئی اتنا برا نہیں تھا، بٹ بیٹا ہونے کے بعد ہم لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں. قرضے میں بہت آ چکے ہیں، ہر کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کام ہاتھ تک آ کے واپس چلے جاتا ہے. نوکری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو 2 مہینے سے زیادہ نوکری نہیں ٹکتی ہے. جی اتنی حالت بری ہے کہ میں آپ کو فون پہ پورا بتا نہیں سکتی ہوں. میں آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کر رہی تھی کہ آپ ای میل تو بھی کر سکوں، بٹ کوئی راستہ نہیں معلوم تھا کیسے کریں. جی بہن. اور دوسرا سوال میرے بڑے بھائی کے تعلق سے ہے جو 21 سال سے بیمار ہے. ان کا نام محمد نعیم ہے. میری والدہ اور میں کافی کوشش کر رہے ہیں ان کا علاج کرانے کی، مگر کچھ ہوا نہیں. ابھی اتنی ان کی بھی بری حالت ہے کہ انہوں بالکل دبلے ہو گئے، کھانا نہیں کھاتے، کچھ نہیں. دواخانوں میں کافی دکھا چکے ہیں، ڈاکٹر بولتے کہ کچھ بھی نہیں ہے دماغی طور پہ. جی تیسرا سوال بتا دیں بہن. جی تیسرا سوال، میرے بچوں کو خوابوں میں اکثر سانپ دکھتے ہیں. بچے کبھی بھی رات میں ٹھیک سے سوتے ہی نہیں ہیں، خصوصاً میری بڑی بیٹی. جی ٹھیک ہے بہن، ٹھیک ہے. فیاض بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فیاض صاحب. میرا سوال یہ ہے، جب ایک السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فیاض بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، اگر اس کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، 2 رکعت کے بعد جب وہ اتحیات پر بیٹھتے ہیں، جب اشہد ان لا الہ پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کو اوپر اٹھنا ہوتا ہے. اگر وہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں سجدے سہو دینا ہے کیونکہ بے خبری سے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، سجدے سہو دینا ہے. اس کی مجھے وضاحت ہے. دوسرا ایک چھوٹا سوال ہے. پرسوں ایک آدمی نے مولانا صاحب سے سوال کیا تھا نماز کی نیت کے بارے میں. میں نے امام صاحب سے ایک سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا جو امام صاحب نیت کرتا ہے اس کو مقتدیوں کو الگ نیت کرنی ہوتی ہے. ویسے میں اپنی طرف سے اپنی زبان سے کہتا ہوں کہ امام صاحب کے پیچھے میں 2 رکعت نماز اس کی نیت کرتا ہوں. اس کی مجھے وضاحت چاہیے. باقی میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ کا پروگرام جو بہت اچھا ہے. بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. اسی طرح پروگرام دیکھتے رہے ہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزائے خیر دے. مولانا صاحب جو اتحیات کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ جب ہم تشہد پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد درود شریف پڑھے بغیر ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے. لیکن اگر ہم نے درود شریف پڑھا تو مسئلہ یہ ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھ لینے سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر اللہم صلی علی کہا تھا اور یاد آ گیا اور ہم اٹھ گئے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اللہم صلی علی محمد اگر کہہ لیا تو اس کے بعد سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا. یہ ایک طرح سے اس بات کی وجہ سے ہے کہ ہم فرض کو تاخیر کر رہے ہیں. تشہد جو ہے اس سے اٹھ کر ہمیں فرض کے لیے قیام کے لیے کھڑا ہونا تھا، اس کی ہم نے تاخیر کی ہے. اس بات کی وجہ سے ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. جی اب لگے ہاتھوں ان کے دوسرے سوال کا جواب بھی لے لیتے ہیں. مولانا صاحب جیسے انہوں نے بتایا کہ نماز کی نیت مقتدی کی الگ، امام کی الگ. نہیں، اگر وہ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں 2 رکعت نماز فرض پڑھ رہا ہوں امام صاحب کے پیچھے، اتنی بات کافی ہے.
جی بہت بہت شکریہ. اب خواجہ بیگم صاحبہ نے جو سوال بتائے ہیں، جو حالات بتائے ہیں، وہ بہت پریشان کن ہیں. دیکھیے مجھے 1% بھی یہ شبہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کچھ اثرات ہیں، کچھ آپ کی بھول چوک کوتاہیاں ہیں، آپ کے شوہر کی کچھ اثرات بھی ہیں، کچھ چیزیں ہیں. اس کے لیے اگر کوئی اچھا عامل مل جائے تو ان کی خدمات حاصل کیجئے، ورنہ آپ بار بار نماز توبہ پڑھیے. 50 رکعت تو آپ پڑھیے، 50 رکعت آپ کے شوہر پڑھیں، اور آپ کے بھائی جو بیمار ہیں وہ بھی اگر کر سکتے ہیں بیٹھ کے لیٹ کے جیسے بھی ہو 50 رکعت ہی وہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور 20ویں پارے کے پہلے پیج کی ایک آیت ہے جو 62 نمبر آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. ہر دعا کے وقت میں اس کو کم از کم 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، دعا مانگے. مجھے امید ہے کہ اس مسئلے کا حل ہو جائے گا. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے جب بہت سنگین ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، قرآن مجید نے حکم دیا ہے. جی ماں صاحب، تیسرے سوال کے لیے بہن تھوڑا سا انتظار. تسلیم بھائی سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام. وعلیکم السلام. وہ کام کے لیے ذرا کمر ہاتھ پاؤں بہت ہوتی ہے، نماز کے تو پہلے جاتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے پڑھنے میں بہت آتی ہے نماز. میں سمجھتا ہوں کہ دوا لاتا ہوں تو وہاں تو طبیعت اچھی رہتی ہے، طبیعت بہت ہی خراب ہے. ٹھیک ہے بھائی، تھوڑا سا انتظار. شبانہ صاحبہ کا سوال بھی لے لیں. جی بہن آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مہاراشٹر سے بات کر رہی ہوں. جی بہن استقبال ہے آپ کا، سوال بتائیے. ہم 3 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے. ہاں. ہمارے بھائی کو ایک لڑکی پسند آئی ہے، ابھی کام کو لگا ہے کالج چھوٹ کے. ہاں. تو اس کو لڑکی پسند نہیں ہے، لیکن امی ابا ہم بہنوں کو پسند نہیں ہے وہ لڑکی. تو ہم نے اس کو نہ بول دیا، تو تب سے وہ کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہے، کچھ نہیں. بیمار ہے تو پوچھتا نہیں، کچھ نہیں. آپ سے تھوڑی سی بات جاننی ہے. یہ بتائیں آپ نے کس بنیاد پر اس لڑکی کو ناپسند کیا ہے؟ گھر والوں نے کس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیا ہے؟ نہیں، وہ لڑکی ہم کو پسند ہی نہیں ہے، اس کا جوڑا ہم کو پسند نہیں ہے. ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے؟ ہاں، شکل صورت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. دیکھیے ایک صاحب ایمان کو اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. اس لیے استخارہ جو بتایا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا. تو اس بچے کو بھی یہ چاہیے اور آپ لوگوں کو بھی یہ چاہیے، نہ اقرار نہ انکار. اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں کہ پروردگار ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ ہمیں بتا دے. استخارہ کیجئے، استخارے میں جو نکلے اس کے مطابق عمل کیجئے. ایک چھوٹا سا سوال ہے ہمارا صاحب، اگر اس لڑکی کا چال چلن اچھا نہیں ہوتا، اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہوتا تو شاید کوئی بات تھی، لیکن ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے کسی کو ناپسند کرنا، جبکہ وہ لڑکا خود راضی ہے. وہ لڑکا راضی ہے، لیکن یہ سوال اب بھی باقی ہے کہ اللہ کی مرضی ہے یا نہیں. وہ لڑکا مستقبل میں، وہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے ٹھیک ہوں گے یا نہیں، اس بات کو نہ یہ جانتے ہیں، نہ لڑکا جانتا ہے، نہ لڑکی جانتی ہے، نہ ان کے خاندان کے لوگ جانتے ہیں. اس لیے استخارہ سب سے بہترین حل ہے. وہ نظر ڈالیں اور استخارہ کریں، اللہ سے دعا کریں. اگر استخارے میں بالفرض یہی لڑکی آ جائے تو اپنی چہرے شکل کی بات پہ دھیان نہ دیجیے. اب وہ ناراض ہے جو، اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اس کے لیے کوئی حل بتائیں. اس کو بھی یہی بتایا جائے، اس کو بھی یہی بتایا جائے کہ استخارہ کرو، اپنی مرضی سے فیصلہ نہ کرو. ٹھیک ہے. جس چیز کو ہم آج پسند کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ کل بھی ہمارے لیے ٹھیک ثابت ہو گیا. اللہ کو معلوم ہے کہ کون ہمارے لیے اچھا ہے. بالکل بہن، باقی بہت تشفی بخش جواب آپ تک پہنچا ہے. اس پر عمل کریں اور پھر دیکھیں اللہ کے سامنے سے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کیا بات سامنے آتی ہے. یہاں ایک سوال مولانا صاحب بہت اہم تھا، جیسے بچوں کو خواب میں سانپ نظر آتے ہیں، یہ بہن کا سوال. وہ جو سانپ نظر آتے ہیں اسی کو میں نے بتایا. سارے مسئلے کا جواب یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں سخت اوپری اثرات، ہوائی اثرات اور جنات اور سحر وغیرہ کے اثرات میں ہیں. اس لیے ان کو چاہیے کہ جو تدبیریں کسی اور سے خدمات لے سکیں وہ لیں، ورنہ جو تدبیریں یہ کر سکتے ہوں میں نے ان کو بتا دی. بہت شکریہ ہمارا صاحب. فاطمہ صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری طبیعت خراب رہتی ہے، 18 سال سے طبیعت خراب ہے. جیسا مسکنوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جمعرات کو اور جمعے کو ہوتی، تو ہفتے میں 2-3 مرتبہ ہوتے رہتی ہے. ایسی طبیعت گھبراتی ہوتی، دواخانہ بتائے کچھ نہیں سمجھتا، حافظ صاحب کو بتاتے رہتے. ٹھیک ہے بہن. رخسانہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے وہ کلام پاک میں جیسے 14 سجدے آتے ہیں،
تو سجدے جیسے آتے ہیں، اب ہم جیسے کلام پاک پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس ٹائم نہیں یاد رہا، اب آخر میں ہم پڑھتے ہیں تو آخر میں ہم کرنا چاہتے ہیں 14 سجدے، تو ایک ہی ساتھ نیت کر لیں اور اس میں سلام بھی ہوتا ہے، اور یا پھر دو رکعت کی وہ نیت بنتی ہے، یا کیسے ہوتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا مطلب نماز میں جیسے پڑھتے پڑھتے کوئی جیسے غلطی ہو گئی تو ہم سجدہ کیسے کریں؟ اس ٹائم چھوڑ دیں یا دوبارہ سے نیت باندھیں، یا بیچ میں سجدہ کیسے کریں؟ ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا انتظار کیونکہ یہاں بریک کا وقت ہو رہا ہے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے، اور شمیم صاحبہ کا ایک سوال ہمارے پاس محفوظ ہے، بریک کے دوران انہوں نے درج کرا دیا تھا۔ صاحب انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں درد کی شکایت ہے اور کافی درد رہتا ہے، کئی دنوں سے یا کئی مہینوں سے ہے۔ دیکھیے، پیٹ کے درد کے اسباب بہت سارے ہوتے ہیں، کبھی غذا کی بے احتیاطی ہوتی ہے، کبھی ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، کوئی چیز ہمیں موافق نہیں آ رہی، ہم اسے کھاتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں میں اپنے کھانے پینے کے معمولات میں تبدیلی کر کے پھر چیک کیجئے کہ ہم نے یہ چھوڑا تو اس سے کیا ہوا، کھانے کا ٹائم ٹیبل بدل کے دیکھ لیجئے، رات کو کھانا کھاتے ہی فوراً سو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ خود بھی اندازہ کیجئے اور کسی اچھے حکیم سے بھی مشورہ کیجئے۔ تسلیم صاحب کا سوال بھی یہی ہے کہ کمر میں درد کی شکایت ہے، نماز میں بھی تکلیف ہوتی ہے، بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ بتا دیں۔ نہیں، وہ اپنا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کاروبار کے لیے کام کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ دیکھیے، نماز کا تو معاملہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے کہ جیسے تم کر سکو، کوشش تو کرنی چاہیے، کھڑے ہو کے جو پڑھ سکتا ہے، تھوڑی سی دقت سے تو کھڑے ہو کے بھی پڑھے، اور بہت زیادہ دقت ہے تو بیٹھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن کام دھندے کے لیے یا سارے کاموں کے لیے صحت کی بہرحال ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عافیت دے دی وہ سب سے بڑی نعمت مل گئی، اس لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور کام دھندے کے لیے صبح سویرے نکلنے کی کوشش کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص قسم کی دعا دی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا یوم خمیسہا، اے پروردگار میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے، خاص طور پر جمعرات کے دن صبح سویرے کوشش کی جائے تو کاروبار کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ جی بھائی صاحب، جمعرات کے دن کاروبار کے لیے تو بہت مفید ہے، لیکن جیسے بہن نے بتایا کہ جمعرات اور جمعے کو ہی ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جمعرات اور جمعے کو اگر ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں ان کو ایک راز کی بات بتا رہا ہوں کہ ان کے گھر میں کچھ اچھی روحیں، کچھ اچھے باکمال چھپی ہوئی دوسری مخلوقات ہوتی ہے، ان کو خوش رہنا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاک صاف رہا کریں، درود شریف کثرت سے پڑھا کریں اور ذکر میں ہر وقت مشغول رہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اگر یہ سلسلہ شروع کر دیا، پاک رہیے، باوضو رہیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، درود شریف کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتہ نہیں گزرے گا کہ آپ کو نمایاں فرق محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ بھوپال چل رہے ہیں عائشہ کے پاس۔ جی بتائیے عائشہ صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں اور ابھی بچے نہیں ہیں مجھے، تو کچھ بتائیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد بنائے۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے، جو اکثر ہم بتایا کرتے ہیں سورہ مریم، وہ اس سلسلے میں بہت مفید ہے۔ 19 نمبر کی صورت ہے، 16ویں پارے میں، کاف ہایا عین صاد سے شروع کر کے آپ 7 آیتیں پڑھیے 6 مرتبہ،
اور 7ویں مرتبہ شروع کر کے سورت کے ختم تک پڑھیے. اور ایک دعا اور ہے جو ہر نماز کے بعد آپ 11 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیا کریں. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ پڑھتی رہیے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امیدوار رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے. ایک اور عائشہ صاحبہ ہیں، یہ کہاں سے ہیں اور اپنا سوال کیا ہے یہ بتائیے. میرا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عائشہ صاحبہ. میں ایک نام کا معنی بھی جاننا چاہتی ہوں. 2 سوال ہے میرے. ایک گلنواز کوثر کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور ایک میں نے آج بعد میں دیکھا کوئی مطلب دہشت گردہ حملہ ہو رہا ہے، وہ کہیں بم پڑا ہوا ہے اور وہاں میڈیا والے پولیس وغیرہ بہت سارے آ رہے ہیں. میں ایک دم بولتی ہوں یہ ہم سے گواہی دیں گے. ہم کیا گواہی دیں ان کو، ہم ان کو کیا بتائیں. میں ایک دم نماز نہیں لیتی ہوں. میں کہتی ہوں میں نماز میں مصروف ہو جاؤں تو اوپری جگہ اوپرے لوگ ہیں، مگر میں نماز میں نیت باندھ لیتی ہوں. میں کہتی ہوں جب تک یہ میں نماز میں فارغ کروں گی مجھ سے کچھ پوچھ ہی نہیں سکیں گے. میں نماز میں مشغول رہتے، میرے ارد گرد آگے پیچھے گھومتے ہیں لوگ ادھر ادھر اور بھی ہوتے ہیں. آپ کہاں سے بول رہی ہیں عائشہ صاحبہ؟ کشمیر سے. میں جموں کشمیر سے بول رہی ہوں. جی جی ٹھیک ہے. آپ نے نام گلنواز بتایا. میں مشغول ہو جاتی ہوں. میں سوچتی ہوں میں ایسے بچہ ہوں گی یہ مجھ سے کچھ نہیں پوچھ سکے. ٹھیک ہے بہن، ٹھیک ہے. آپ کا پورا خواب ہے، پورا سوال ہم تک پہنچ چکا. ایک کالر اور ہیں، اپنا نام بتائیں. شاہین صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں. شاہین صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ شاہین ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے اور اپنا سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہین آپ سے گفتگو اسی صورت میں ممکن ہوگی جب آپ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں. جی ہم نے بند کر دی ہے. جی بہت شکریہ. آپ سوال بتائیے. میرے چھوٹے بھائی کی جو ہے ریڑھ کی ہڈی میں بیٹھے کی جگہ پہ چوٹ لگ گئی ہے ایکسیڈنٹ میں. ان کو کچھ دن 2-3 مہینے تو ان کو پتا نہیں چلا. اس کے بعد جب نماز کے پڑھنے میں جب ان کو درد اٹھا تو دوا وہ بہت سب اس میں کچھ فائدہ نہیں ان کو ہو رہا ہے. اور وہ بہت اچھے نیک ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. اس سے پہلے رخسانہ صاحبہ کا سوال ہم ضرور شامل کرتے، لیکن فردوس فون لائن پہ ہیں. فردوس اپنا سوال نوٹ کرا دیجئے. فردوس سن پا رہی ہیں؟ جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن ہیں گی شادی کے لائق، ان کی شادی نہیں ہو پا رہی. کئی سال ہو گئے ہیں گے شادی نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ جی اور جو ہے ہماری بیٹی ہے زکیہ، اس کے نام کے معنی جاننے ہیں. نام کیا بتایا آپ نے بہن؟ زکیہ. زکیہ. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. اور سنیے. جی بتائیے. اور جو میری امی کو نا خواب میں پانی بہت دکھتا ہے، پانی بہت نظر آتا ہے گا. جاتی ہیں گی پانی دیکھ کے پھر بھاگ آتی ہیں، منزل پہنچنا چاہتی لیکن پہنچ نہیں پاتی ہیں وہ. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. رخسانہ صاحبہ نے جو قرآن پاک کے سجدوں کے حوالے سے پوچھا، مولانا صاحب اکٹھے کر لیا جائے یا بر موقع جب وہ تلاوت ہو رہا ہے؟ دیکھیے زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت ہم تلاوت کر رہے ہیں سجدہ آیا اسی وقت قرآن مجید بند کر کے ایک طرف رکھیے اور اسی وقت سجدہ کر لیجئے. زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر، نیت نہیں باندھی جاتی ہے، بس کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے گئے. اور آپ چاہیں تو یہ بھی کر سکتی ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ کر لیا، ایک سجدہ کیا اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیے اور اس کے بعد تلاوت کرتے رہیے. کسی وجہ سے اگر فوراً ہم نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جب مجلس ختم ہو تلاوت پوری کریں، اس وقت پڑھ لیں. اخیر میں 14 اکٹھے کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اس لیے کہ جو آیت آتی ہے اس میں اس وقت حکم ہوتا ہے کہ سجدہ کرو. ہم کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس وقت حکم کی تعمیل نہ کریں. بے شک مولانا صاحب بالکل صحیح فرمایا. اچھا نماز میں جب غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو وغیرہ کے بارے میں کچھ جاننا چاہیے. سجدہ سہو جو ہے غلطی تو کسی وقت بھی کہیں بھی بیچ میں ہو سکتی ہے. سجدہ سہو اخیر میں کیا جاتا ہے اور اتحیات پڑھ کر آخر قاعدے میں اتحیات کے بعد بھی درود شریف اور دعا پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ پڑھے بغیر تشہد پڑھ کر ایک طرف سلام پھیر دیجئے داہنی طرف اور اس کے بعد 2 سجدے کیجئے، پھر اس کے بعد اتحیات درود شریف اور دعا پڑھ کے پھر دونوں طرف سلام پھیر کے نماز پوری کر لیجئے. بہت شکریہ. عائشہ صاحبہ نے سوال کیا، بچے کا نام گلنواز ہے، اس کا مطلب جاننا چاہ رہی ہیں. پھر جو خواب ہے وہ بڑا تشویشناک ہے ان کا. خواب وہ جس میں انہوں نے دیکھا کہ حملہ ہو رہا ہے، کوئی بم وغیرہ ہو رہا ہے، پھر گواہی دینے کے لیے. گلنواز کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ پھول دینے والا، پھول پیش کرنے والا. یہ نام ٹھیک ہے، بہت اچھا نام تو اسلامی نقطہ نظر سے نہیں ہے یہ، لیکن ادبی نام ہے، کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس میں خواب ہی کے ذریعے یہ بات بتائی گئی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز پڑھتے تھے. آپ کو یہی بتایا گیا ہے کہ نماز میں لگ جائیے، یعنی نماز پناہ بار بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. آپ کے وہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی بھی رہتی ہیں. ہر جگہ جہاں بھی کوئی اس طرح کے خواب کی پریشانی نظر آئے ان کو نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے خیر و عافیت کی. جی امید ہے کہ عائشہ صاحبہ جواب آپ تک پہنچا. امتیاز صاحب تھوڑا سا انتظار، حسن پاشا صاحب سے بات کر رہے ہیں، پھر فوراً آپ کی طرف آتے ہیں. حسن بھائی سوال بتائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بیٹے 6 سال کی ہے، اس کا نام تو افسری رکھا ہے. نام بتائیے بچی کا. افسری؟ افسری. جی ٹھیک ہے، اس نام کا مطلب جاننا چاہ رہے ہیں؟ ہاں. افسری الف ہے نا، افسری. انصری دوسری بیٹی کا نام. اچھا، پہلی کا افسری ہے، دوسری کا انصری ہے. ٹھیک ہے جی اس نام میں کچھ کہتے گئے. ٹھیک ہے ضرور بتائیں گے مولانا صاحب، تھوڑا سا انتظار. امتیاز بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا کو بھی سلام میرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حضرت بہن پڑھا لکھا نہیں ہوں، میری ذرا غور سے بات سننا. جی بتائیے، سن رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر فرض نماز میں ریا خارج ہو جائے تو نماز ہو سکتی ہے نہیں؟ ٹھیک ہے بھائی. اور سوال بھی ہے کوئی؟ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ سنتوں میں قل واللہ پڑھتا ہوں، نفلوں میں پڑھنا چاہیے نہیں مجھے کو؟ ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار، ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. کافی ہیں. ہاں یہ ایک تو ہے ریڑھ کی ہڈی. یہ 7 سوال ہیں تقریباً مولانا صاحب، باری باری ان سب کو لے لیتے ہیں. جیسے شاہین صاحبہ کا سوال تھا کہ ان کے بھائی کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے. ان کو بڑی مقدار میں صدقہ کرنا چاہیے. وہ جو ہم 360 والا صدقہ بتاتے ہیں 5 مرتبہ کر کے 1800 روپے، اور جتنے زیادہ غریب آدمی کو لفافے بنائیے 360 روپے کر کے اور رکھتے جائیے، اور جو کوئی مناسب ایسا آدمی ملے چپ چاپ بغیر ظاہر کیے ان کو دے دیجئے. اس طرح 1800 روپے دینے کی خاص تاثیر ہے جو تجربات سے ثابت ہوئی ہے. ماں صاحب جو صاحب حیثیت ہے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. کبھی کبھی کوئی انسان جو ہوتا ہے اس کے پاس خود کھانے پینے کے لیے اتنا نہیں ہوتا. ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی نادار ہے تو پھر وہ اس سے کچھ کم کر لے. 360 2 مرتبہ کر لے، 3 مرتبہ کر لے، کم از کم اس پورے طریقے کا پورے کورس کا آدھا حصہ ہو جائے. یعنی 360 ہونی چاہیے، اس کی شرط ہے، اس کی تاثیر ہے. جی فردوس صاحبہ کا سوال جو ہے وہ بہن کے رشتے کے تعلق سے نہیں ہو رہا. دیکھیے بہن کے رشتے کے سلسلے میں جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جو آپ کے اپنے کرنے کی ہیں. وہ یہ کہ نماز توبہ پڑھے، بچی بھی نماز توبہ پڑھے. کبھی کبھی ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں، اس کے لیے بھی معافی مانگیں، یاد آ جائے تو اس کو پورا کریں. کوئی بڑا بول ہماری زبان سے نکل جاتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور ایک دعا ہے سورہ یاسین شریف کی آخری سے پہلی آیت ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ صبح شام 41 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے. ایک حدیث شریف کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من بوار الایم. اس حدیث میں 3 دعائیں بیان کی گئی ہیں، جامع صغیر میں روایت نقل کی گئی ہے. اس میں سے ایک دعا یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من بوار الایم.
ये भी सुबह शाम 41 मरतबा पढ़िए, इंशाअल्लाह ज़रूर रिश्ता होगा इंशाअल्लाह। ज़किया का मतलब क्या है? ज़किया का मतलब पाक है, और ये ज़ा काफ या पे तशदीद और आखिर में गोल हा, ज़किया। बहुत शुक्रिया। वालिदा ख्वाब में पानी देखती हैं, खौफज़दा भी रहती हैं, और वो जहाँ पहुँचना चाह रही वहाँ पहुँच नहीं पाती। ये कोई अमल इनसे छूट रहा है, किसी चीज़ की पाबंदी से इनमें कोताही हो रही है इनसे, उसको दूर करने की कोशिश करें। नमाज हो, कुछ और काम हो, अपनी दीनी लिहाज से अपनी कोई कमी कोताही है उसको दूर करें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। हसन साहब का सवाल ये है कि 2 बच्चियों के नाम है, अफसरी और अंसरी, क्या मतलब है इसका? अफसर तो बड़ा हाकिम वगैरह के लिए माना में आता है, और अंसरी जो है नुसरत से है, नून साद रा, ये अंसरी जो है उसी से अफ़अल के माना में है, इजाफा, ज़्यादती, यानी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली। जी, अनीस भाई का सवाल ले लें। इम्तियाज़ साहब सवाल महफूज है, बस थोड़ा सा इंतज़ार, अनीस साहब का सवाल नोट कर लें। जी बताइए, क्या सवाल है अनीस भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मेरा सवाल ये है कि जैसे 10 मिनट आप किसी भी मौजू पर बात करते हैं आप जी शुरू में जी, तो इसमें थोड़ा आपको टाइम बढ़ा दें, 8:30 तक कर दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये प्रोग्राम आपको हमें बहुत अच्छा लगता है। ये आपका मशवरा, आपकी तजवीज़ हमारे सर आँखों पे गौर करेंगे। कॉलर्स कहते हैं कि हमारे सवालात ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किए जाएं। माशाअल्लाह आप लोगों को जो ज़ौक़ और जुस्तजू है उसका तकाजा ये है कि उस वक्त को बढ़ाया जाए, तो गौर करेंगे। बाकी मौलाना साहब क्या कहा जाए इस बारे में? हाँ नहीं, इस पर गौर कर लिया जाएगा, बिल्कुल इंशाअल्लाह। अब इम्तियाज़ साहब को इंतज़ार है अपनी बारी का, अपने दोनों सवालात का। मौलाना साहब, जैसे नमाज टूट जाती है कुछ चीज़ों से, उसमें अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है और रीह खारिज हो जाती है, तो ऐसे में क्या किया जाए? वो जो आपने कहा ना नमाज टूट जाती है, नमाज नहीं टूटती, वज़ू टूटता है। वो अगर नमाज के दौरान किसी को रिया खारिज हो जाए तो नमाज नहीं टूटती है, वज़ू टूटता है। आप ये कर सकते हैं कि फ़ौरन जाएं, वज़ू करें, बीच में बोल चाल किसी से न करें, कोई ऐसा काम ना करें जो नमाज के मुनाफी है। क़िबले से रुख भी फिर जाए तो कोई हरज नहीं है। वज़ू करके आके, और जहाँ तक आप पहुँचे थे 2 रकात पढ़ी थी और 4 पढ़नी थी, तो 2 और पढ़ लीजिए, उसी में आपका जोड़ लग जाएगा। तो मां साहब वो जोड़ कैसे लगेगा? इसीलिए तो कहा नमाज टूटती है। हम तो ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब नमाज को फिर शुरू से पढ़िए। आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि अब तो नमाज ख़त्म हो गई, तो जोड़ कैसे लगाया जाए ये बताइए, आज नई चीज़ आपने बताई। हाँ, 2 रकात हम पढ़ के फारिग हुए थे और हमारा वज़ू टूट गया जी, तो उस सूरत में हमें जाके वज़ू करके फिर वहीं से 2 और उसके साथ मिला लेनी चाहिए। अलग से नई तकबीर तहरीमा कहने की ज़रूरत नहीं, वो उसमें से जोड़ लग जाएगा। जैसे अत्तहियात पढ़ के किसी के साथ ऐसा हादसा हो गया या ऐसा वाक़या हो गया, तो वो वापस आया वज़ू करके और सीधे अलहम्द शरीफ पढ़ना शुरू कर दी उसने, बस वो आके उसने खड़ा होकर नमाज शुरू कर दी, बाकी 2 रकातें मिला ली, ज़ोहर की थी मसलन। और अगर दोहराते तो कैसा है? दोहरा दे तो भी कोई हरज नहीं। लेकिन अल्लाह बड़ा मेहरबान है और वाकई दीन में बड़ी आसानियां हैं मौलाना साहब, हमें खबर नहीं है। एक आयत अल्लाह ताला ने ये फरमाई है, ला तुबतिलू आमालकुम, अपने आमाल को ज़ाय ना करो। इसलिए जो 2 रकात पढ़ ली हैं, अगर इसकी तहरीमा तो हो चुकी थी और सलाम नहीं फिरा है, तो ये 2 रकात तो बेकार चली जाएंगी। इसलिए इसमें 2 मिलाकर ये पूरी काम आ जाती है, और कोई आदमी चाहे तो नए सिरे से पढ़ ले। इम्तियाज़ भाई को थोड़ी सी ज़हमत और देंगे, इंतज़ार की 2 कॉलर्स और हैं फिर, लेकिन आपका जो सवाल है वो ज़रूर शामिल करेंगे। अलकमा बताइए सवाल क्या है आपका? अलकमा में सुन पा रहे हैं? जी हाँ, हम सुन पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा सवाल मौलाना साहब से ये है कि जी हाँ, मेरा सवाल मौलाना साहब से ये है कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे और जॉब करते ही उनकी डेथ हो गई थी, और उन्होंने कहा कि अगर आपको जॉब करनी है, वहाँ पर विभाग से आया ऑर्डर कि अगर आपको जॉब करनी है तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए। लेकिन 4 साल हो गए, सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं, कोई ना कोई रुकावट मेरी लगी जाती है। वहाँ पर एक कागज़ लेकर जाते हैं, दूसरा बता देते हैं, दूसरा लेकर जाते हैं, तीसरा बता देते हैं। तो मौलाना साहब से कहिए कुछ हमें। ठीक है, अलकमा आपकी आवाज़ काफ़ी जो है वो आहिस्ता आ रही थी, फिर भी पूरा सवाल अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया हम तक। थोड़ा सा इंतज़ार। रुज़ीना आप बताएं आपका सवाल क्या है? हमें सुन पा रही हैं बहन? ऐसा लगता है इनसे राब्ता नहीं रहा। अलकमा साहब आपके सवाल की तरफ आएंगे, कागज़ कलम ज़रूर अपने पास रखिएगा। इम्तियाज़ भाई का सवाल मौलाना साहब, जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ सूरह इखलास या इस तरह की 1-2 सूरतें आती हैं, तो क्या वो करें? उसी से फ़र्ज़ भी, सुन्नतें भी, नफिल भी आप पढ़ सकते हैं। कुछ और सूरतें याद करने की कोशिश करते रहिए, लेकिन जब तक दूसरी सूरतें याद नहीं होती, कुल अल्लाह से सारे काम हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया वैसा। अब अलकमा साहबा ने जो बताया कि वालिद का इंतकाल हो गया, उनकी जॉब अगर ये लेना चाह रही हैं तो रुकावटें आ रही हैं। देखिए,
آپ کا محکمہ جو ہے وہ تو ٹھیک کام کر رہا ہے، لیکن بیچ میں کہ کچھ لوگ جو ہیں اگر ایسی پریشانی ڈال رہے ہیں تو ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ. آپ اس کے لیے یہ کیجئے کہ ایک تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تو یہ پڑھتے رہیے. ایک بار دہرا دیجیے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا تو ہے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ کچھ اچھی مقدار میں صدقہ کر دیجئے، اور جتنے تنگ دست پریشان آدمی کو دیں گے اور خاموشی سے دیں گے اتنے ہی جلدی اثر ہوگا. اور نماز حاجت مستقل معمول بنا لیجئے، آپ بھی اور آپ کے گھر کے دوسرے لوگ بھی، انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی. فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا قاضی الحاجات پڑھتے رہیے، اور مزید دیر نہ کیجئے. جتنا آپ دیر کریں گے وہ سلسلہ کمزور ہوتا رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں کامیابی دے. نیہا بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں مطلب کہ کئی دن سے ایک ہی خواب دیکھ رہے ہیں کہ رات میں کیا کہتے ہیں ایک کھنڈر ہے، وہاں پہ کوئی شیطان ہے جو ہم کو دوڑا رہا ہے. اچھا، پھر؟ بس یہ خواب ہے. اور اس کے بعد ہم بھاگتے ہیں، پھر اس کے بعد میری آنکھیں کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ خواب اپنے ذہن میں رکھیے گا. ہم ندیم صاحب سے بات کر لیں. جی ندیم بھائی بتائیے. میم یہ محمد عہد کے کیا معنی ہیں اور عہد ہم کیسے لکھیں گے؟ الف سے یا عین سے؟ یہ آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے. اول تو عہد نام جو ہے یہ کیا رکھا جائے، اور اگر رکھا جائے تو کس طرح رکھا جائے؟ الف سے ہوگا یا عین سے ہوگا، کس طرح ہوگا مولانا صاحب؟ دیکھیے محمد احد جو ہے نام نہیں ہے، احد اصل میں اللہ کا نام ہے. قل هو اللہ احد. تو جب احد اللہ کا نام ہے تو آدمی تو اللہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ان کو نام رکھنا چاہیے محمد عبد الاحد. وہ جو عہد عین سے ہوتا ہے وہ دوسری چیز ہوتی ہے، وہ نام بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ تو عہد معاہدہ اقرار اس کے معنی میں آتا ہے. ان کو عہد نام رکھنا ہے تو عبد اس کے ساتھ لگائیں، عبد الاحد، تو نام ٹھیک ہوگا. عہد کا مطلب اکیلا، ایک تنہا اکیلا فرد. تو زیادہ اچھا رہے گا کہ اگر یہ محمد اور عبد کا اضافہ کر لیں. محمد عبد تو اضافہ کرنا ہی چاہیے. محمد اگر لگائیں تو برکتاً بہت اچھا ہے، ورنہ نام پورا ہوگا عبدال کے لگانے کے بعد. عبد الاحد. بہت شکریہ مولانا صاحب. اب نیہا کا خواب، وقت بہت کم ہے، تعبیر کیا ہے اس کی؟ کون سا؟ وہ جو شیطان ہے، کھنڈر ہے، اور وہ شیطان انہیں دوڑا رہا ہے. وہ کچھ اوپری اثرات ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ سورہ بقرہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھ کر پابندی سے رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، صبح اٹھنے کے بعد بھی 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور سورہ بقرہ 1 مہینے تک ہر ہفتے 3 مرتبہ پڑھتی رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز ختم ہو جائے گی. یہ اوپری اثرات ہیں جو ان کو پریشان کر رہے ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب. امید ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی سوالات تھے وہ سب شامل کر لیے ہیں. کوئی سوال باقی نہیں بچا پھر بھی نظر ثانی ضرور کریں گے، اور اگر کوئی سوال رہ گیا ہے تو انشاءاللہ کل اسے شامل کریں گے. فی الحال پروگرام کو ختم کرنے کا وقت ہو رہا ہے. ناظرین، سیرت رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ کل بھی مزید کچھ باتیں، کچھ رہنمائی مولانا صاحب کے توسط سے آپ سب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن چونکہ آج پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اس لیے آئیے مل کر مولانا صاحب کی تشریف آوری کا اور بھرپور رہنمائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں. ناظرین، جس محبت سے، جس دلچسپی سے، جس ذوق و شوق کے ساتھ، جس پسندیدگی کے ساتھ آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، دیکھتے رہیں. دوسرے لوگوں کو بھی اس جانب توجہ دلائیں کہ یہ ایک کار خیر ہے. نیکی اور بھلائی کا راستہ دکھانا بھی ثواب ہے. تو وقت ہو رہا ہے پروگرام کو ختم کرنے کا. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیں زی سلام. بلا توقف 25 اہم خبریں آپ کے پیش نظر ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.